टाइटल रेसर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि आईनी तरमीम के हवाले से सियासतदानों की आपस में मुलाकातों का सिलसिला जारी है। ये मुलाकातें किस हद तक नतीजा खेज साबित हुई हैं या हो सकती हैं, इसको बात करेंगे। साथ ही साथ बानी पीटीआई की मुलाकातों पर पाबंदी के मुस्बत असरात दिखाई दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के कैपिटल यानी इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए मौजूदा हुकूमत की कोशिशें जो हैं वो भरपूर तरीके से जारी हैं। इन सारे इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब नूरुल्लाह साहब, जनाब खालिद किमचोई साहब और उनके साथ हमारे साथ मौजूद है तौसीफ अहमद खान साहब। तो खान साहब, बात का आगाज़ करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज एक खिताब किया और उसमें उन्होंने कहा कि यानी उन्होंने बड़ा खराज तहसीन पेश किया पुलिस के नौजवानों को, और वो कहते हैं कि इन्होंने लाशें गिराने का जो मंसूबा था, जो कोशिश थी, उसको नाकाम बना दिया है। तो ये सर जो मंसूबा बना रहे हैं, उनको एहसास नहीं कि पाकिस्तान के कैपिटल में बड़ी अहम एक्टिविटी हो रही है और वो इस तरह की हरकतें ना करें? तो वो इसीलिए तो कर रहे थे। ये बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है और इस इवेंट को ख़राब नहीं, ख़त्म करने की कोशिश थी और ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हैं। मैं बिल्कुल सीधी बात करूँगा कि एक सियासी चेहरा, एक नीम अस्करी चेहरा, एक अस्करी चेहरा, आप 3-4 इवेंट्स जो पिछली डेट्स में हुए हैं, कराची में जो हमारे चीनी भाइयों पर जो हमला हुआ है, ख़ुदकुश हमला हुआ है, फिर ये जो लश्कर कशी थी बेसिकली, तो ये तारीखें जो हैं ये बिल्कुल एससीओ से पहले, और एक वो जो जिरगा नामी कोई चीज़ थी, ये सारे एससीओ से पहले ये सारी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स थी और एक दूसरे के साथ अलाइंड भी थी। ये ऑक्टोपस की तरह हमें घेरा जा रहा था। सबको पता है ये बहुत बड़ा इवेंट है। ये चाइना रशिया ब्लॉक एक तरह का जो दुनिया में डिस्कशन के तौर पर लिया जाता है, हो सकता है चाइना और रशिया उसको इस तरह ना लेते हों, लेकिन दुनिया में रशिया चाइना ब्लॉक के तौर पर इसको लिया जाता है। ये जो शंघाई तावन तंजीम है जिसको चीन लीड कर रहा है बेसिकली, जी और सेकंड इन कमांड आप उसको रशिया को कह सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये तो बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद बहुत बड़ा दिन था। और फिर ये कभी मैंने कहा था एक प्रोग्राम में, कभी कभी किताब लिखी गई तो ये भी बताया जाएगा, ये जो पिछली गवर्नमेंट गुजरी जो पीडीएम की, किन मुश्किल हालात से खींच के यहाँ तक लाए हैं और पाकिस्तान डिफॉल्ट से बचा है। और उन्होंने अपना ये हीरोइज्म दिखा के लोगों को कैश भी करवाने की कोशिश नहीं की, बड़ी खामोशी से एफर्ट्स जारी रही। आज उन एफर्ट्स का समर है। अब जो मैंने सुना है भारतीय वजीर खारजा भी आ रहे हैं, जी बात, और रशिया का आपको पता है चीनी जो डेलीगेशन है, कितना अहम जो इवेंट है आपके मुल्क में होने जा रहा है। और उसी के दौरान ये सारी डेट्स 2-2 एक-एक दिन छोड़ के ये हमला भी, कि मैं इसको सेपरेटली नहीं देखता। हमारा जो दुश्मन है, हो सकता है कुछ भोले लोग भी शामिल हों इसमें कि उन्हें पता ही ना हो कि हमसे काम क्या लिया जा रहा है, लेकिन जिनको ये बहुत तकलीफ है इस मामले की, उन्होंने ये सारे अपने अपने जो अपनी अपनी जगह पर मुख्तलिफ डायरेक्शन से अपने मोरे आगे बढ़ाए। मैं इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में जाऊंगा। हमारे साथ जवाद फैज साहब, सीनियर तजिया नगार मौजूद हैं। जनाब जवाद फैज साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है भट्ट साहब। फैज साहब, ये बताइएगा कि जो शंघाई तावन तंजीम का एक बहुत अहम ये होने जा रहा है इस्लामाबाद के अंदर इजलास, और इसको जिस तरीके से सबूताज करने की कोशिश की गई, हमारे साथ खान साहब मौजूद हैं, तौसीफ अहमद खान साहब, वो कहते हैं कि बिल्कुल इस सिरे से ख़त्म कर देने की ये एक साजिश थी। आप भी इस मामले को इसी तरह से देखते हैं? यकीनन अगर तौसीफ खान साहब की बात को आगे बढ़ाया जाए तो आप देख लीजिए, जब चाइना के प्रेसिडेंट ने आके बहुत सारे मुआहदे करने थे, एमओयूज़ पे साइन करने थे और पाकिस्तान के अंदर एक जाल बिछना था, वो गवादर जो 1954 और 56 में अभी छोटा सा पाकिस्तान सा नन्हा सा तब ख़रीद चुका था। फिर संगलाख चट्टानें थीं और गर्म पानियों तक हमें उतरना था, पूरी दुनिया के रास्ते खुलने थे और पाकिस्तान की राहदारी इस्तेमाल होना थी, यहाँ पे जॉब्स मिलना थी, यहाँ पे वसाइल आने थे, यहाँ के मसाइल कम होने थे।
तब भी ये हुआ। तब हमने देखा एसएसपी अस्मतुल्लाह जुनेजो पे तशद्दुद, पीटीवी पे हमला, सुप्रीम कोर्ट के जंगलों पे शलवारें लटकाना और कब्रें खोदना, कफन लहराना, तब भी हमने देखा था। और अब भी यही प्लान था कि किसी तरीके से खुदा ना खास्ता कोई लाशें गिरे और उसके बाद फिर पूरी दुनिया में एक अलर्ट जारी कर दिया जाए कि पाकिस्तान का सफ़र जो है वो नागुज़ीर हो तो कीजिए। टूरिज़म का बेड़ा गर्क करने का प्लान था। फिर इस मुल्क के जो खारजी महाज पे बड़ी मुश्किल से हमने वो पीडीएम के दौर में बिलावल भुट्टो जरदारी और अब जनाब इसहाक डार जिस तरह मेहनत शाका कर रहे हैं, वो सारा सबोताज करने का प्लान था। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की बदनामी ख़ास तौर पे कि जी पाकिस्तान में अमन व अमान का मसला है, यहाँ सरमायाकारी हो नहीं सकती, वफूद यहाँ जा नहीं सकते, लिहाजा रुक जाओ, बाज आ जाओ। ये सारे वही प्लान थे। और ख़ास तौर पे उन लोगों के हमरा आना और वो जो असला बारूद लेके आना, पत्थर लेके आना, गुलेले लेके आना, और ख़ास तौर पे वो जो काबुल की एक चाय के कप के बाद आबाद किए गए थे उनको फिर से बसाना, उनको अपनी गाड़ियों में बिठाना, उनको नारे उनसे लगवाना और तकरीरें उनसे करवाना। लाहौर में वो जो पहाड़ियाँ काना की, वहाँ पे भी आप देख लें 1.5 घंटा गुफ्तगू जिस ज़बान में हुई। लिहाजा ये वो सारी चीज़ें थी जिसके बाद ये कहा जाना चाहिए कि एक बहुत बड़े ख़तरे से हम बचे हैं, उसको टैकल किया गया है और आइंदा भी ऐसी किसी भी हरकत को रोकने के लिए डेफिनेटली चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि दुश्मन बार बार वार करना चाहेगा और अंदरूनी सहूलतकार भी ये चाहेंगे। आपने भी आगाज में बट साहब बात की कि क्या अडयालवी साहब जो है उनकी जबान बंदी से, उनके बयानात सामने ना आने से क्या फर्क पड़ा? बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। यही वजह है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि उस इशू के ऊपर मैं बाद में आऊंगा, जो उनकी जुबान बंदी से या मुलाकातें ना होने के जो समरात हैं वो क्या हैं, उस पर हम बाद में बात कर लेंगे, क्योंकि वो उनकी तफसील एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा है मेरे ख्याल में। वो थोड़े से नहीं है, बहुत सारे उसके फ़ायदे या मुस्बत असरात उसके मुरतब हो रहे हैं। मैं जनाब खालिद क्यूचर साहब, मैं आपसे गुजारिश करूँ कि ये एक जमात है जो जब भी पाकिस्तान के अंदर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आने का एक कोई राह हमवार होती है, 2014 का हमने धरना देखा, चाइनीज़ एम्बेसडर आ रहे थे और उस वक़्त जो वज़ीर आज़म अब हैं, तब वो वज़ीर अला थे, और उनके एक इंटरव्यू के मुताबिक उन्होंने रब्ता किया इनके साथ, उनसे कहा कि भाई वो आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा उठ जाए यहाँ से। इन्होंने इनकार कर दिया था जाने से। ये जमात जब भी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आने लगती है, को हालात बेहतरी की तरफ जाने लगते हैं, ये धरना ही शुरू कर देते हैं। ये मुल्क दुश्मन जमात है सर। देखिए कि पीटीआई का अगर आप माजी भी देखें और हाल भी देखें तो हमेशा पीटीआई ने पाकिस्तान के जो मफादात हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। जिस तरह आपने फरमाया और फैजी साहब ने फरमाया कि 2014 का जो धरना था, जब चीनी सदर पाकिस्तान आ रहे थे सी पैक का संग बुनियाद रखने के लिए, तो उस वक्त जो है वो जब धरना मुलतवी करने की तजवीज़ दी गई, उन्हें दरख्वास्त की गई, तो साफ तौर पर बानी पीटीआई ने इनकार कर दिया। और जिसके नतीजे में, उस धरने के नतीजे में चीनी सदर का दौरा जो है वो मुलतवी हुआ और फिर 1 साल तक जो है वो सी पैक जो है वो इल्तवा का शिकार हुआ। बिल्कुल उसी तर्ज पर ये मैं समझता हूँ कि उनका पार्ट 2 है कि जब चीनी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं और पाकिस्तान में जो है इस रीजन के अंदर, इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान का जो रोल है वो शंघाई तावन तंजीम के जो इजलास है उसमें तस्लीम किया जाने वाला है और पाकिस्तान का एक कलीदी रोल जो है वो डेवलप हो रहा है। तो ये फेज़ 2 उन्होंने जो है वो शुरू किया है पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए, क्योंकि चीनी वज़ीर आज़म ना सिर्फ जो है वो शंघाई तावन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए आ रहे हैं, बल्कि जो पाकिस्तान में सी पैक का फेज़ 2 शुरू होने वाला है, उस हवाले से भी चीनी वज़ीर आज़म का दौरा जो है वो बड़ा अहम है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी अगर आप देखें कि जब पाकिस्तान IMF के साथ मामला तय करने जा रहा था तो किस तरह जो है वो पीटीआई की तरफ से, पीटीआई के वज़रा ने जो है वो पंजाब और केपी के वज़रा ने खतूत लिखे IMF को, और किस तरह बैन अल-अक़वामी सतह पर मुज़ाहरे किए सर, वहां पर मुज़ाहरे किए IMF के। और इस तरह GSP प्लस का जो स्टेटस है जो हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के लिए बहुत अहम है, जिसकी बुनियाद पर हमारी बरामदात बढ़ रही हैं, उसको रुकवाने के लिए भी जो है वो कोशिश की गई। यूरोपीय यूनियन में कोशिश की गई, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी कोई कोशिश जो है अभी तक कामयाब नहीं हो सकी। अब फिर ये जो दोबारा एक धरने का मंसूबा था बाकायदा
کہ اس کو وہاں ڈی چوک داخل ہو کر یہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس تک وہاں پر دھرنا دینے کا منصوبہ بنا رہے تھے، بنگلہ دیش جیسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن یہ سارے منصوبے جو ہیں وہ ناکام ہوئے۔ بلکہ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ایک تو ان پر جو ہے وہ جیل کے اندر بانی پی ٹی آئی پر ملاقاتوں پر جو ہے وہ پابندی بھی لگ گئی، دوسرا ان کے خلاف مقدمات بن گئے، یعنی اس سے انہیں کوئی سیاسی فائدہ پہنچنے کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ نقصانات کا سامنا کرنا نہیں، نقصانات کا سامنا کرنا پڑا اور نقصانات کا سامنا کرنا بھی چاہیے۔ نور اللہ صاحب، بات یہ ہے کہ جب آپ 2014 میں دھرنے دیتے ہیں اور جو پریزیڈنٹ شی آ رہے تھے ان کا راستہ آپ روکتے ہیں، اسی طرح پاکستان کی معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان اس وقت ہوا، تو سر ایسی جماعت جو ہے وہ بار بار ہرتے کرتی، تو کیا اس کا حل ان پر پابندی لگانا ہے؟ یہ اب حکومت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اس حوالے سے پہلے بھی بات ہوئی ہے اور پچھلے دنوں بھی جب پابندی کے حوالے سے بات چل رہی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی ملک دشمنی ثابت ہو جائے تو میرا خیال ہے اس میں پابندی لگانے میں بھی کوئی ایسا امر مانع نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پابندی لگانا بھی ایک آئینی آپشن ہے۔ ہم ان چیزوں کو اس طرح سے پورٹریٹ سم ٹائم کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی بہت غلط کام ہونے جا رہا ہے۔ یہ تمام آئینی آپشنز ہیں۔ پی ٹی آئی نے بار بار ثابت کیا، ابھی جیسے چودھری صاحب بھی فرما رہے تھے 2014 کے دھرنے ہوں، پھر اس کے بعد جب ان کی اپنی حکومت ابھی قائم تھی صوبائی حکومتیں، تو صوبائی حکومتوں کے ذریعے آئی ایم ایف کو خطوط لکھوانا، اور جب حکومت ختم ہو گئی تو اس کے بعد وہاں پہ احتجاج کرنا اور بانی تحریک انصاف کی ہدایات پر پھر خطوط لکھوانا کہ پاکستان کی امداد اور پاکستان کے لیے پروگرام روکا جائے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، آپ ان کی رکن پارلیمنٹ شاندانہ گلزار جو ہیں ان کا اگر بیان سنیں، وہ یو این کو اور ہیومن رائٹس کمیشن کو اور یورپی یونین کو ایڈریس کر رہی ہیں کہ پاکستان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ مطلب یہ تمام شواہد ہیں بڑے کلیئر۔ اصل جو ایک بڑا ایونٹ ہو رہا ہے، ایس سی او جو ہو رہا ہے، شنگھائی تعاون کانفرنس ہو رہی ہے، وہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے جو اس کے 12 اراکین ہیں، 10 مستقل اور 2 اس کے آبزرور ہیں جو اگلے 2 سے 3 سال میں مستقل ممبر بن جائیں گے۔ تو پاکستان کو یہ تنظیم کا سربراہی اجلاس ہوسٹ کرنے کا موقع اس کے بعد دوبارہ 12 سال کے بعد باری آئے گی پاکستان کی، کم از کم بھی۔ تو ان کی خواہش تھی، جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو پاکستان کی معاشی استحکام کو پسند نہیں کرتے، جو اس کے خلاف ہیں، ان کی خواہش تھی کہ یہ کسی طرح سے پوسٹ پون ہو جائے، یا اس کو پاکستان سے کہیں باہر دوسرے ملک میں شفٹ کر دیا جائے، یا اس کو آن لائن کر دیا جائے، لیکن یہ تمام اہم شخصیات پاکستان نہ آئیں۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ہندوستان جو ایک کرکٹ میچ کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا پاکستان میں، اس کانفرنس میں شرکت کے لیے انہوں نے چوں تک نہیں کی، کیونکہ وہ افورڈ ہی نہیں کرتے کہ اس سے باہر رہ سکیں، اس سے باہر رہ سکیں۔ جب چائنا، رشیا اور یہ پورا ایک بلاک ہے، بھی آپ کی بات مستقبل کو کی مزید یعنی آپ یہیں سے کنٹینیو کیجئے گا۔ فی الحال مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، تو بریک پہ جاتے ہیں جی، واپس آئیں گے تو پھر نور اللہ صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ اپنی بات کمپلیٹ کریں گے۔ فی الحال ٹیک اے بریک۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن بندوں پر ایسا نہیں گزرتا جس دن صبح کے وقت دو فرشتے نہ اترتے ہوں. ان میں سے ایک تو یوں دعا کرتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل دے، اور دوسرا یوں دعا کرتا ہے یا اللہ بخیل کا مال تباہ کر دے. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے نور اللہ صاحب بات کر رہے تھے ایس سی او کے حوالے سے. جی نور اللہ صاحب پلیز اپنی بات کمپلیٹ کیجیے گا. تعاون کے حوالے سے جو مستقبل کا ایک نقشہ بن رہا ہے ہمارے ہمسایوں کا، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. ایک وقت تھا جب امریکہ کو پوری دنیا میں ہر ملک کا ہمسایہ تصور کیا جاتا تھا، لیکن وہ اس کی فوجی موجودگی تھی، اس کے بحری بیڑے تھے، اس کے بحری اڈے تھے. اور اب ایک وقت یہ آ گیا جب چائنا کو پوری دنیا کا ہمسایہ سمجھا جا رہا ہے، لیکن وہ اس کی اقتصادی راہداریاں ہیں، وہ اس کے صنعتی زونز ہیں، وہ اس کی بیلٹ اینڈ روڈ جو انیشیٹو ہے وہ ہے. پاکستان سے اس کا ایک اہم حصہ جو ہے وہ سی پیک ہے. تو یہ ایک اقتصادی پہیہ چلنا ہے. اور چائنا کا جو ایک بڑا خوبصورت ان کا سلوگن ہے کمیونٹی ود شیئرڈ فیوچر، تو وہ اس حوالے سے جو کام کر رہے ہیں جس میں تمام لوگوں کی ترقی اور خوشحالی کا راز پوشیدہ ہے، ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو وہ ان لوگوں کو پسند نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کا بڑا واضح ایجنڈا تھا جسے انہوں نے چھپایا ہوا تھا، لیکن پھر خود ہی ان کے لوگوں نے اوپن کر دیا جب بیرسٹر سیف نے کہا کہ ہم بھارتی وزیر خارجہ کو دعوت دیں گے کہ وہ ہمارے دھرنے میں آ کر خطاب کریں. یعنی ان کا پلان وہ ایک دن کا احتجاج نہیں تھا جس کو وہ پورا من احتجاج کہتے تھے، وہ ڈنڈے اور لاٹھیاں اور اسلحہ لے کر جو آ رہے تھے. ان کا پلان تھا کہ وہ اسلام آباد میں بیٹھیں اور کسی طرح ایس سی او کو روکیں اور وہاں پر وہ مستقل دھرنا دے 2014 کی طرح، تاکہ یہ ایک بڑی جو کانفرنس ہو رہی تھی وہ نہ ہو سکے. تو وہ تھینکس گاڈ کہ ہماری گورنمنٹ نے اچھی حکمت عملی کے تحت ان کی ان سازشوں کو ناکام بنایا. اور اس حوالے سے دو بڑے ایونٹس ہوئے ہیں. ایک تو کراچی میں چائنیز شہریوں پر حملہ ہے، لیکن اس سے پہلے اس سے بھی خوفناک ایونٹ تھا وہ جو سوات میں سفیروں پر حملہ ہوا. تو اللہ کا شکر ہے کہ چیزیں بہتر طریقے سے چل رہی ہیں، بچت ہو رہی ہے، اور اس میں ظاہر ہے جو ہمارے ادارے ہیں ذمہ دار وہ سب اپنا کام کر رہے ہیں. تو ہمیں ان ساری چیزوں کے بارے میں بہت ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے دشمن پاکستان کے باہر سے اور پاکستان کے اندر جو بھی ان کے سہولت کار ہیں ان کے ذریعے پاکستان کو معاشی استحکام سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں اس سے بچنا ہے. اور جو ایفرٹس ہیں ان کے صحیح ٹریک پر جس پر ہم چل پڑے ہیں اس پر آگے بڑھنا ہے. خان صاحب اس وقت نا اس حکومت کو ملٹیپل ٹاسک ہیں جن پہ حکومت جو ہے کام کر رہی ہے. ایک تو ظاہر ہے معاشی حالات کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے، اور وہ اس میں تو کافی بہتری ہے، وہاں پر تو بہت سکسیسفلی ہمیں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے پولیٹیکل حالات ہیں جن کو بہتر کرنا ہے، اور اس میں سب سے اہم معاملہ یہ بنا ہوا ہے اس وقت ایک آئینی ترمیم کا. آئینی ترمیم کے حوالے سے آج بھی ایک مشاورتی اجلاس ہوا، مشاورتی کمیٹی جو ہے وہ بیٹھی ہے، اور پہلے اس میں پی ٹی آئی نہیں جاتی تھی، اب پی ٹی آئی بھی اس میں شریک ہوئی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اجلاس بے نتیجہ رہا، آپ سمجھتے ہیں اجلاس بے نتیجہ رہا؟ دیکھیں سیاستدانوں کے اجلاس جو ہے نا بیسیکلی بے نتیجہ ہوتے نہیں ہیں، چاہے 1973 کا آئین بننا ہو، چاہے 18ویں ترمیم ہو، چاہے یہ والی ہو، سیاستدان اپنا راستہ نکال لیتے ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی اس میں بیٹھنا پسند کیا، چاہے اس سے واک آؤٹ کیا، حالانکہ فلسطین والے مسئلے پر بھی نہیں آل پارٹیز کانفرنس میں آئے تھے. نہیں وہ تو خیر ان کا ایک مسئلہ ہے نا سر، وہ کس طرح سے اسرائیل کے خلاف جانا ان کے لیے پرابلم ہے. بات اسی کو ایس سی او کے ساتھ جوڑ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. جی ٹھیک ہے، تھوڑا سا جوڑ کے بتا بھی دیں، خیر ہے. وہ یہ ابھی نور اللہ صاحب کہہ رہے تھے چائنا کا جو بزنس ماڈل ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ پارٹیسپیٹری ہے، اور امریکہ کا جو ماڈل تھا بزنس نہ بھی کہیں، یا ان کا بزنس ماڈل جو ہے وہ لانگ آرم آف امریکہ، وہ ہر جگہ وہ اپنے مفادات کے لیے آرم ٹویسٹنگ بھی کرنی.
تو میرا نہیں خیال کہ جہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے آپ اس کے خلاف جاتے ہیں. اور چلے ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی. ہاں بس یہ معاملہ ہے. دیکھیں نا 2013 میں بھی ایک دھرنا ہوا، وہ اس وقت یہ بیک آؤٹ کر گیا لیکن شامل تھے اس منصوبے میں. پھر 2014 میں دھرنا ہوا، پھر 2016 میں لاک ڈاؤن ہوا، 2022 میں ہوا، اب 2024 آ گیا. سر ان تمام میں کسی کو سزا نہیں ہوئی. علاج یہ ہے 9 مئی ہوا وہ بھی شامل کریں، ٹھیک ہے. کسی کو سزا نہیں ہوئی. ہر بات سیاست کی نظر، کوئی بات نہیں جی سیاستدان، یہ سیاست نہیں ہے. یہ تو ملک کی آپ سالمیت نے پہ حملہ ہے. ملک کی سالمیت پر حملہ کی. اور لوگوں کو، عوام کو شاید پتہ بھی نہیں ہے کہ ایس سی او کتنا بڑا فورم ہے، اس کی کوانٹٹی اور کوالٹی کیا ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں. ہم نے ایک اپنے ریجن کے اندر ایک بہت بڑا بلاک جو ہے اپنے لیے، اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے تلاش کیا، اپنی انڈسٹریلائزیشن کے لیے تلاش کیا. تو یہ معاملہ یہ ہے کہ پابندی بے شک نہ لگائیں لیکن کلپریٹس کو سزا تو دیں. اور گنڈا پور صاحب کے لیے میں قوم کو ان کا محسن ہونا چاہیے کہ وہ ناشتے کے بعد یہاں سے نکل گئے، اور وہ ہم ان کے احسان مند ہیں کہ بھی پولیس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی تعاون کیا. نہیں، وہ تعاون تو خیر کسی وجہ سے جاری ہے، وہ میں ابھی ڈسکس کرتا ہوں اس معاملے کو بھی. سر اس کی ایک بہت اہم وجہ جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ جو اور آئینی ترمیم ملاقاتوں پر پابندی جو ہے وہ اس کی ایک وجہ بتائی جا رہی ہے. گنڈا پور صاحب جو تعاون کر رہے ہیں، لیکن جو صاحب یہ آئینی ترمیم کے اوپر ذرا پلیز ان پٹ دیں، کیونکہ یہ بات کلیئر نہیں ہو رہی کہ آئینی ترمیم ہوگی نہیں ہوگی. میڈیا چلا رہا ہے بے نتیجہ ملاقات ہو گئی اور جو ہے مولانا صاحب نے انکار کر دیا، مولانا صاحب راضی نہیں ہیں، اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے. آخر بات جا کے ٹھہرے گی کہاں؟ دیکھیے، ایک تو بٹ صاحب آپ جانتے ہیں کہ یہ جو آئینی پیکج آ رہا ہے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا انفینشڈ ایجنڈا ہے، اور اس پر جو 2 بڑی جماعتیں نواز شریف صاحب اور بے نظیر بھٹو صاحبہ نے، محترمہ نے جو سائن کیے تھے، وہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ ہر صورت اس پر عمل درآمد چاہتی ہیں. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے. اوکے. اب وہ اس لیے ہونے جا رہی ہے کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام کے لیے، معاشی استحکام کے لیے اور جمہوری استحکام کے لیے اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے یہ جو آئینی پیکج ہے اور جوڈیشل جو ریفارمز ہیں یہ ہونے جا رہے ہیں. اور اس میں پہلی جو آپشن ہے حکومت کی، حکمران اتحاد کی، وہ یہی ہے کہ اس کو اتفاق رائے سے جو ہے اس کو کیا جائے. اور اسی سلسلے کی جو کڑی ہے، جو پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس جو آپ فرما رہے تھے، وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. اور یہ بھی ایک پیش رفت ہے کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی قیادت ہے، وہ ایک جگہ پر بیٹھے ہیں. نہ صرف بیٹھے ہیں، اور آج پیش رفت یہ ہے کہ تمام جماعتوں نے اپنے جو مسودے ہیں وہ شیئر کر دیے ہیں. اور اب اس میں ہوگا یہ کہ جو کوشش کی جائے گی کہ جو مختلف مسودے آئے ہیں ان پر جو ہے جن نکات پر اتفاق رائے زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے وہ کیا جائے. اور یقیناً یہ معاملہ جو ہے یہ آگے بڑھے گا، اور یہ ایس سی او کی کانفرنس کے فوری بعد جو ہے یہ پیکج منظور ہونے جا رہا ہے. پہلے بھی یہ پہلے ہونے کا عمل شروع ہو چکا ہے. جو پارلیمانی کمیٹی ہے، خصوصی وہ ایکٹیو ہو گئی ہے، وہ کام کر رہی ہے، پھر اس کا اجلاس ہے. اور یہ میں جو جمہوریت کے حوالے سے کر رہا ہوں کہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے، استحکام کے لیے کیوں ضروری ہے. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ترمیم ہونے جا رہی ہے، اس کے اندر ججز کی تقرری کا وہ طریقہ بحال ہونے جا رہا ہے جو 18ویں ترمیم میں طے کیا گیا تھا. اور یہ جو 18ویں جس کے بارے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت جو افتخار مچوئی صاحب تھے، انہوں نے مطلب باقاعدہ جو ہے زور زبردستی ہم سے 19ویں ترمیم 19ویں ترمیم جو ہے وہ منسوخ ہونے جا رہی ہے آئینی پیکج کے ذریعے. اور یہ اس ترمیم کی وجہ تھی کہ پاکستان کی جو ماضی میں آپ نے دیکھا جو عدلیہ جو ہے وہ اتنی طاقتور ہوئی، اور اس کے نتیجے میں پھر اسی عدلیہ نے جن 2 وزرائے اعظم نے ان کو بحال کیا، پھر ان کو جو ہے وہ حکومت سے نکال دیا گیا، سید یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کو. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو طریقہ کار رہا، آپ دیکھیں کہ ججز جو بڑے وکلاء کے بڑے چیمبر تھے، وہاں سے ججز کو جو ہے ان کی تقرری کی گئی، اور وہ وہاں ان کا پھر جو سیاسی ایجنڈا تھا
اس کو جو ہے وہ اس فالو کو کیا ٹو گیا کیا جانا لگا، لیکن اور اب باہر چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. مجھے ذرا جواد فیض صاحب کی طرف جانا ہے. فیض صاحب آپ کو میری آواز آ رہی سر؟ جی بٹ صاحب آ رہی ہے. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ یہ کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ایک بات سامنے آ رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر تو پورے ہیں، تاہم ہم چاہتے ہیں کہ تمام جماعتوں کے ساتھ مشاورت ہو. سر ان کے پاس نمبرز واقعی پورے ہیں یا صرف یہ ایک اس کے سیاسی بیان کے طور پر ان کی اس بات کو لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بٹ صاحب، اس پہ دو باتیں ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا آپ نے ذکر کیا تو آج ہی میری خوشی ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے شاہ جی سے پوچھا کہ معاملہ اصل ہے کیا، یہ میڈیا کے اندر خبریں ہی آتی رہیں گی یا ایسا ہونے جا رہا ہے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تمام جماعتیں متفق ہیں، متحد ہیں، تو اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے. ہاں، اس کو جمہوریت کا حسن کہا جا سکتا ہے، جیسے خالد قیوم صاحب کہہ رہے تھے، جیسے خبر دے رہے تھے. بلکہ پچھلے دنوں فیصل آباد میں ظفر ڈوگر خالد قیوم صاحب کے باخبر ہونے کی باتیں ماضی کی سنا رہے تھے. تو میں یہ کہوں گا کہ خورشید شاہ صاحب جس طرح فرما رہے تھے کہ یہ ہونا ہے، اور میں نے آپ ہی کے پروگرام میں بٹ صاحب یہ بات کہی تھی 2 ہفتے پہلے کہ مولانا فضل الرحمان باہر نہیں رہیں گے. آج کا ان کا یہ بیان کہ تمام جماعتوں نے اپنے اپنے نکات پیش کر دیے ہیں اور اس میں سے جو مشترکات ہوں گے اس پہ عمل ہو جائے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تو میثاق جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، اور اگر کوئی پارٹی اس پہ مخالفانہ سمت میں جانے کی کوشش کرے تو کیا اس کو آسان لفظوں میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یار کتنے کیسز ہیں جو زیر التوا ہیں اور کیوں چند کیسز ہیں جو فوری طور پہ حل طلب ہوتے ہیں؟ جو پوتا ہے وہ دادے کے لیے انصاف کا متلاشی ہے. نہ جانے کتنے ہی ایسی چیزیں ہیں. بعض لوگ جو ہے عدالت میں مر کھپ گئے اور بعد میں فیصلے آئے ان کے حق میں. لہٰذا پوری دنیا میں آئینی عدالتیں موجود ہیں اور وہ ہونی چاہیے. کب تک آپ خاص جو کیسز ہیں انہی کے پیچھے چلتے رہیں گے اور پھر آپ کا گراف بھی دنیا کی ان عدالتوں میں ہو جو مراعات کے حوالے سے ماشاءاللہ اعلیٰ عرفہ سمجھی جاتی ہیں، تو انصاف بھی تو ہوتا نظر آنا چاہیے نا. اس میں جو سیاسی جماعتوں کی گفتگو ہے، دیکھیے اس میں پی ٹی آئی کے اندر آپ کو بھی پتا ہے کہ آج کل جو اگلے محاذوں پہ یا فرنٹ بینچز پہ لوگ بیٹھتے ہیں وہ بھی زیادہ قانون دان ہیں، بیرسٹر ہیں، اور انہیں بھی یہ علم ہے کہ واقعتاً یہ ملک کی ضرورت ہے. اور یہ وہ عام ملاقاتوں میں، سب کے سامنے تو نہیں، کیمرے کے سامنے تو نہیں، عام ملاقاتوں میں اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے اور یہ ہوں گی اور وہ دل سے چاہ رہے ہیں. لہٰذا یہ جلد ہی آپ کو سارا معاملہ کلیئر ہوتا نظر آ جائے گا. سیاسی جماعتیں اور خاص طور پہ جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں ان کو اس پہ کوئی بہت بڑا اعتراض نہیں ہے. ڈیفینیٹلی اس موقع پہ اپنی سکورنگ کرنی ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی اس موقع پہ اپنے تھوڑے سے یار اب اگر اتنے بندے ہو عدالت میں اور ناز نخرے بھی نہ کریں اور اٹھائے بھی کوئی نہ. اچھا فیض صاحب یہ بتائیے گا، لوگ یہ بات کر رہے ہیں، میں آپ سے اگلا سوال کرنا چاہتا ہوں، لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ چونکہ بانی پی ٹی آئی کی ملاقاتوں پر پابندی لگی جس کے نتیجے میں ان کی جو بھی وہ ہدایات دیتے تھے اب وہ باہر نہیں آ رہی، اور اسی وجہ سے آج بلکہ 2-3 روز سے ہمیں مثبت اس میں پیش رفت نظر آ رہی ہے سیاسی معاملات کے اندر کہ پی ٹی آئی آج اس کمیٹی کا حصہ بھی بنی، وہاں پر بھی گئی. گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بھی مثبت رول پلے کرنا شروع ہو گئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں واقعی ایسا ہے؟ جی واقعی ایسا ہے، اور ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. دیر اس میں ہو گئی تھی، یہ پہلے دن سے ہونا چاہیے تھا. آپ کو یاد ہوگا کراچی سے ایک جماعت تھی، اس کے بانی کے جب بیانات پر پابندی لگی تو حالات آپ نے کس قدر تیزی سے بہتر ہوتے ہوئے دیکھے. بلکہ ان کی اپنی جماعت کے لوگوں کا اظہار برات کرنا اور ملکی معاملات کو صحیح سمت میں لے کے چلنا، قومی دھارے میں واپس آنا، بیٹھنا اور اقدامات کرنا. لہٰذا یہ دیر تو ہو گئی لیکن اس کے ہمیشہ، اور ایک بات دیکھیے بٹ صاحب یہ پوری دنیا میں ایسے ہے، کسی مجرم کو، کسی ملزم کو جو عدالت میں جا رہا ہو آ رہا ہو، کسی کو میڈیا سے بات کرنے کا حق نہیں ہوتا. یہ ہمارے یہاں ہی ہے کہ وہ ہوشیں سرخیاں بن گئی، لیڈ سٹوری بن گئی، اور پھر جس کا جو دل کرتا ہے وہ کھڑے ہو کے اپنا موبائل لیتا ہے اور وہ کسی کے نام پہ مسلسل گفتگویں کیے جا رہا ہوتا ہے، وہ وی لاگز ہوں، وہ سوشل میڈیا میں استعمال ہو. لہٰذا یہ تو بنتا ہی نہیں تھا، اور اس کے مثبت اثرات آپ نے دیکھ نہیں لیے.
کس نے آج بات کی ہے, کیا بات کی ہے؟ یہ بے پر کی تھوڑی بہت اڑائی جا رہی ہیں, اوے ہو ہے جی پتہ نہیں کیا بند ہو گیا, کیسے ہو گیا, طبیعت خراب ہوگی. کوئی طبیعت خراب نہیں ہوگی بھائی جان. بات یہ ہے کہ جو مجرم ہے وہ مجرم ہے, وہ کوئی بھی ہو, وہ خاتون ہو یا مرد ہو, اس کو ڈیفینیٹلی آئین اور قانون کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اب یہ فیصلہ ہوا ہے, دیر سے ہوا ہے, اس کے مثبت اثرات آپ آئندہ چل کے بھی دیکھیں گے. کیونکہ آپ دیکھ لیجئے صرف اکتوبر کا مہینہ ہی لے لیجئے نا بٹ صاحب آپ, تو اس میں دیکھیے ملائیشین پرائم منسٹر کا آنا, معاہدے ہونا, اس کے بعد چائنیز پریزیڈنٹ 11 سال بعد آ رہے ہیں, بھارتی وزیر خارجہ 10 سال بعد آ رہے ہیں, اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ 12 سربراہان آ رہے ہیں, اور ہمارے صدر صاحب بھی مختلف جو بین الاقوامی فورمز ہیں, زرداری صاحب وہاں موجود ہیں اور تصویر میں مرکزی حیثیت کے حامل ہیں. ہم تو پرواز کرنا چاہ رہے ہیں, اڑان بھر رہے ہیں اور معاشی مسائل حل کرنا چاہ رہے ہیں. ان حالات میں کسی اس قسم کے بیان کی ضرورت بھی نہیں ہے جو پاکستان میں امن و امان کے اندر خلل ڈالنے کا باعث بنے. آپ کی ان پٹ کا بہت شکریہ. نور اللہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو پابندی ہے جماعت پر نہ صحیح تو ملاقاتوں پر پابندی کے جب اثرات مثبت آ رہے ہیں تو پھر یہ پابندی تو برقرار رہنی چاہیے. میرا خیال ہے یہ برقرار رہے گی, اس کے مثبت نتائج آگے ہیں. اصل میں جس طرح سے پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ ایک شخص کو جیل میں بیٹھ کر ہر روز سیاسی جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی تھی, وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہو سکتی. اور پھر وہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا جو عالمی جرائد میں اور اخبارات میں مضامین لکھے جا رہے تھے, انٹرویوز آ رہے تھے, جس میں بانی تحریک انصاف فرماتے تھے کہ مجھے ڈیتھ سیل میں 6/8 کے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے, جبکہ ریالٹی یہ ہے کہ وہ 6 یا 8 سیل توڑ کر انہیں ایک بڑی جگہ دی گئی ہے جس میں جم ہے ان کے لیے, فٹنس کے لیے اور ان کی ایکسرسائز کے لیے مشینیں ہیں, ان کی مرضی کا کھانا پک رہا ہے, کتابیں اور اخبارات انہیں پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. تو وہ لوگوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے, حکومت کے خلاف اور انتشار پیدا کرنے کے لیے مسلسل جو پروپیگنڈا کر رہے تھے, ان کے ٹویٹس چل رہے تھے, ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ چل رہا تھا. میرا خیال ہے اس پہ حکومت نے, جیسے ابھی فیضی صاحب فرما رہے تھے, تھوڑا لیٹ تو ہوا ہے لیکن یہ درست فیصلہ ہوا ہے جس کا بالکل صحیح نتائج ہمارے سامنے آ گئے ہیں. میرے خیال میں اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. ہم نے آگے بڑھنا ہے. سب سے اہم چیز معیشت ہے جس پہ حکومت کام کر رہی ہے, تمام ایفرٹس ہو رہی ہیں. تو اس طرح کے کسی سیاسی جلسے سے ایک قیدی یا ایک مجرم جیل میں بیٹھ کر اگر پاکستان کے معاشی استحکام کو متاثر کر رہا ہے تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو سیف احمد خان صاحب, بات ملاقات پر پابندی سے ہو رہی ہے, یہ جماعت پر پابندی تک جا سکتی؟ میرا تو خیر میرا نہیں خیال کہ ابھی گورنمنٹ اس طرف جائے گی. اس کے جیسے نور اللہ صاحب نے کہا نا, اس کے مثبت اثرات تو دیکھ لیے ہیں. یہ فار ایس سی او تھا, ٹو سیو ایس سی او. اگر یہ پابندی بھی زیادہ دیر برقرار نہیں رہے گی. ہاں مجھے لگتا ہے کہ بھی اس کے بعد اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ بھی جو افراتفری پیدا کی جا رہی ہے موب کے ذریعے, ایک موب مینٹیلٹی, جی ہم لشکر لے کے آ رہے ہیں, ان کلپریٹس کو سزائیں دیں تو باقی تمام معاملات حل ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک بات ہے. یہ ان کو, یہ میں نے 6 دفعہ آپ کو گنوا لیا, 6 کی 6 دفعہ اسلام آباد پر چڑھائی. وجہ, اور یہ حکومت کے خلاف نہیں ہے. جی جی, آپ جو بھی ایونٹ نوٹ کریں, چاہے وہ پیناما کا ایونٹ ہو, چاہے وہ چائنیز پریزیڈنٹ کا وزٹ ہو 2014 میں, چاہے اب کا ہو, ہر وزٹ میں کہیں شنگھائی, چین, بیجنگ آتا ہوتا ہے تو تب یہ معاملہ ہوتا ہے. لہذا یہ حکومت کا صرف معاملہ نہیں ہے, یہ پاکستان کی معیشت کیا ہے اس وقت آج کے دور میں, نیشنل سیکورٹی ایشو ہے ہر ملک کے لیے. تو آپ نیشنل سیکورٹی بریچ کرنے جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے. اس وجہ سے ان ڈیٹس کا, اور میں صرف ان کی ڈیٹس کا نہیں بات کر رہا, کل رات کو دکی میں مزدوروں کو بھی شہید کیا گیا. جی. یہ سب سیکول ہے, یہ ایک کے بعد دوسرا, تیسرا, 4, 5 ایونٹس سوچے گئے تھے, یہ ان کے معاملہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری تھا کہ وہ وہاں سے جو جلسے سے خطاب تھا, پریس کانفرنس بھی نہیں, جلسے سے خطاب تھا, وہ ملک میں افراتفری پیدا کرنے کے لیے اور ایس سی او کو اچھے طریقے سے سر انجام دینے کے لیے بہت ضروری ہے. باقی پابندی رہے. لیکن یہ جیسا یہ فرمائے گا, میرے پاس صرف 30 سیکنڈ رہ گئے, کہ یہ جو پابندی ہے یہ آپ کے خیال میں اس کانفرنس کے بعد بھی رہے گی یا پھر اس کو ختم کرنا پڑے گا؟ دیکھیے, ایک تو یہ جو پابندی لگی ہے ملاقاتوں پر, ان سے آج جو ایس سی او کانفرنس ہے وہ بڑے ہی پرامن اور خوشگوار طریقے سے لگتا ہے کہ پایہ تکمیل تک پہنچ رہی ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ 18 کے بعد جب آئینی ترمیم منظور ہوگی تو اس کے بعد شاید پابندیوں کی جو ہے وہ اس طرح
شاید ضرورت ہی نہ رہے اور پی ٹی آئی جو ہے ویسے ہی جو ہے وہ مایوس ہو کر خاموشی میں چلی جائے۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ جب آئینی ترمیم ہو جائے گی تو پھر ہر طرف سکون ڈاٹ کام ہو جائے گا، پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالی، اور پاکستان کے معاشی حالات بھی بہتری کی طرف جائیں گے۔ جو لوگ بھی پاکستان کے خلاف جہاں جہاں بھی سرگرم ہیں وہ اپنی کوششوں میں ناکام ہوں گے۔ یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے۔ اللہ نگہبان۔